अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू स्टार पोइट्री सेंटर। आज से मैं आपके लिए एक नया नावल शुरू कर रही हूँ और ये नावल भी डिप्टी नज़ीर अहमद का ही है। इस नावल का नाम है तौबा तुन नसू, यानी कि नसू नामी एक शख्स की तौबा, कि किस तरह से एक शख्स को बीमारी के दौरान, जब वो इस कदर शदीद बीमार हुआ, असल में वबा फैली हुई थी उस दौर में, और उस वबा के नतीजे में वो इस कदर शदीद बीमार हुआ, उस दौर में लोग मरने लग गए थे उस वबा से। हैज़े की वबा फैली हुई थी और बहुत ज़्यादा लोग, पूरे घर के घर लोगों के ना इससे वफ़ात पा जाते थे। तो इस शख्स के साथ भी ऐसा ही हुआ। जो ही इसको बीमारी हुई तो डॉक्टर ने इसको ख्वाब वर गोलियाँ दे दी, यानी कि नींद की दवा। हकीम साहब भी थे, ज़्यादातर उस वक्त हकीम हुआ करते थे। तो जो भी था बहरहाल वो उन्होंने उसको दवाई दी और वो उस दवाई के ज़ेरे असर सो गया। और सोते में उसने ख्वाब देखा। उस ख्वाब में उसने अपना हिसाब किताब देखा कि अल्लाह ताला के यहाँ अदालत लगी हुई है और उसका हिसाब किताब हो रहा है। ये बहुत तफसीली नावल है, औलाद की तरबियत इसका टॉपिक है, तो ये ज़रूर आप सुनिएगा। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे बच्चे इन चीज़ों से महरूम होते जा रहे हैं, तो मेरी बहुत ख्वाहिश है कि आप लोग ख़ुद भी सुने और अपने बच्चों को भी इसके हवाले से मालूमात दें, हमारे बच्चे आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों के आदी हों। तो शुरू करते हैं नावल। इलाही खिलत सिफ्त पार्चा खमसा व अक्लो रूह से सरफराजी दी है, तो मनसब ईमानदारी भी अता करके खिताब अशरफुल मखलूक़ात मेरी हालत के मुनासिब हो। खुदावंद अपने हबीब का उम्मती। शुरू करने से पहले मैं माज़रत चाहूँगी कि अगर मुझसे कोई कहीं पे गलती हो जाए, क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं रवानी से तो बाज़ अल्फाज नज़र नहीं आ रहे होते, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये इतने मुश्किल अल्फाज इसमें इस्तेमाल किए गए हैं जो कि अब ख़त्म होते जा रहे हैं उर्दू ज़ुबान में, तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है उसको पढ़ने में। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको ये अच्छे तरीके से पढ़ के सुनाऊँ। कलीम 60 या 70 बरस तौबा एतबार औस्त, इसकी मियादो हयात और इसकी मुद्दत क़यामो सबात है। वो भी शुरू से आखिर तक, हर लहजा अरसा ख़तर, हर लम्हा हदफ आफत, यानी कि उम्र जो गुजारी वो सारी मुसीबतों में गुजारी। आधी उम्र तो सोने, काहिल और बेकार पड़े रहने में ज़ाया कर देता है। बाकी बच्चे 30 या 35 बरस, यानी कि ये डिप्टी नज़ीर अहमद लिख रहे हैं उसके बारे में, जो कि कहानी का किरदार है मेन, कि भाई उसने आधी उम्र तो अपनी सो के और फजूल कामों में और फजूल शुगल में ज़ाया कर दी। बाकी बचे 30 या 35 बरस, इसी में इसकी तफूलियत है और इसी में इसकी जवानी और पीरी। कम से कम 10 बरस तिफली यानी बचपन और दरमानदगी, अलालत तो पीरी कोई के भी समझ लेने चाहिए। गर्ज सारी ज़िंदगी में 20 या 25 बरस काम काज के दिन हैं, मगर कितने काम, कितनी ज़रूरतें, किस कदर बखेड़े, कितने मखमसे, खुदा की परस्तिश, मज़हब की तलाश, कस्बे कमाल, फ़िक्र मुआश, बुज़ुर्गों की खिदमत, औलाद की तरबियत, बीमारों की अयादत, अहबाब की ज़ियारत, तकरीबात की शिरकत, शहरों की सैर, मुल्कों की सियाहत, मुर्दों का रोना, जुदाई का मातम, मौलिद की खुशी, देखें मौलिद कहते हैं नए पैदा होने वाले को, मुलाकात की फरहत, जल्बे मनफत, गुज़िश्ता का एहतसाब, यानी कि जो इंसान जिन जिन सोचों में और जिन जिन कामों में आजकल मसरूफ़ रहते हैं ना, ये वो सारी बातें बताई हुई हैं। कारोबारों की फ़िक्र, रिश्तेदारों से लेन देन के मसले मसाइल, किसने दिया किसने नहीं दिया, किसके साथ क्या मामला करना है, ये हर वक्त जो सोचें इंसान को परेशान करती रहती हैं, उन सब का जिक्र किया हुआ है उस ज़माने में। आइंदा का इंतज़ाम, मुसर्रत बेहुदा, हविस नामो नमूत, तासुफ़ नुकसान, हसरत ज़ियान, तलाफ़ी माफ़ात, पेश बीनी माहवात, दोस्तों से इर्तबात, दुश्मनों से एहतियात। जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। ठीक है, ये इसमें कुछ शेर भी लिखे हुए हैं। फ़िक्र मुआश, ज़िक्र खुदा याद रफ्तका, 2 दिन की ज़िंदगी में भला कोई क्या करे। इस किताब में इंसान के फ़र्ज़ का मज़कूर है जो तरबियत औलाद के नाम से मशहूर है। इस किताब के तसनीफ़ करने का मकसूद असली ये है कि इस फ़र्ज़ के बारे में जो गलतफ़हमी अमूमन लोगों से वाक़या हो रही है, इसकी इस्लाह हो, इनकी ज़हन नशीन करा दिया जाए कि तरबियत औलाद सिर्फ़ इसी का नाम नहीं कि पाल पोस कर औलाद को बड़ा कर दिया।
روٹی کمانے کھانے کا کوئی ہنر ان کو سکھا دیا، ان کا بیاہ کر دیا، ان کے اخلاق کی تہذیب، ان کے مزاج کی اصلاح، ان کے عادات کی درستی، ان کے خیالات و معتقدات کی تصحیح بھی ماں باپ پر فرض ہے۔ افسوس ہے کہ کتنے لوگ اس فرض سے غافل ہیں۔ کوئی شخص تربیت اولاد کے فرض کو پورا ادا نہیں کر سکتا تاوقتے کہ وہ خود اپنی شائستگی کا نمونہ ان کو نہیں دکھاتا۔ یعنی کہ جب تک انسان کی اپنی عادتیں ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ اپنی اولاد کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہے اور اولاد کے ساتھ اپنا برتاؤ اچھا نہ رکھ سکتا ہو۔ پرلے درجے کی بے وقوفی بے اولاد کو اپنے کردار ناسزا کی بڑی مثالیں دکھانا، یعنی کہ بچوں کو اگر ہم غلط قسم کی مثالیں دکھاتے ہیں، یعنی کہ خود جو ہم اگر ایسے عمل کرتے ہیں اور اسے یہ توقع رکھنا کہ یہ لوگ بڑے ہو کر زبانی پند یا کتابی نصیحت پر کاربند ہو کر صالح اور نیک واضح ہوں گے۔ بہت لوگ اولاد کے ساتھ غائب درجے کی شیفتگی پیدا کر لیتے ہیں اور انہیں اولاد کے عیوب پر آگاہی نہیں ہوتی، اور ہوتی بھی ہے تو عیب کو عیب سمجھ کر نہیں بلکہ متقاضائے عمر یا نتیجہ ذہانت یا دوسرے طور پر اس کی تعویل کر کے ان کی خرابیوں سے درگزر اور چشم پوشی کیا کرتے ہیں۔ اس کتاب میں یہ خاص اہتمام کیا گیا ہے کہ اس طرح کی غلطیوں پر لوگوں کو تنبیہ ہو۔ یہ کتاب لوگوں کو اس بات کا اچھی طرح یقین کرا دے گی کہ تربیت اولاد ایک فرض موقف ہے، یعنی لڑکے جب تک کم سن ہیں تو تربیت پذیر ہیں اور بڑے ہوئے پیچھے ان کی اصلاح مشکل، یعنی جب بچپن میں جس عمر میں ان کی سیکھنے کی عمر تھی آپ نے تب اصلاح نہیں کی تو بڑے کر کے ان کی اصلاح کرنی بے انتہا مشکل کام ہے۔ یہ تو ذاتی تجربات ہیں۔ لڑکے اگر چھوٹی عمر میں آپ نے صحیح تربیت نہیں کی اور وہ تھوڑے منہ زور ہوتے ہیں، ان کی اصلاح بہت محال ہو جاتی ہے۔ ارادہ یہی تھا کہ بلا تخصیص مذہب تلقین حسن معاشرت اور تعلیم نیکی کرداری اور اخلاق کی ضرورت لوگوں پر ثابت کی جائے، لیکن نیکی کو مذہب سے جدا کرنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص روح کو جسم سے، گل کو بو سے، یا نور کو آفتاب سے، یا ارض کو جوہر سے، یا ناخن کو گوشت سے علیحدہ کرے، یعنی کہ اس کا ارادہ کرے۔ انتظام مذہب ایک امر ناگزیر ہے، یعنی کہ مذہب ہمارا جو ہے اسے چھوڑ کر، وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں ایک ایسی کتاب لکھوں جس میں مذہب کا کچھ ذکر نہ ہو، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مذہب میں اتنے اعلیٰ اس کے بارے میں مثالیں موجود ہیں، اور ہمارے ہاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی ہے بچوں کے حوالے سے، جو انہوں نے مثالیں چھوڑی ہیں، تو ہم کیسے ان کو نکال کر تو بات کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں مذہب کو بیچ میں لاؤں گا اور یہی کہوں گا کہ مذہب کے حساب سے ہی آپ بچوں کی تربیت کریں۔ مثلاً مسلمانوں کا روزہ، ہندوؤں کا برت، مسلمانوں کی زکوٰۃ، ہندوؤں کا دان پان۔ بس یہ قصہ اگرچہ ایک مسلمان خاندان کا ہے مگر بعد تغیر الفاظ ہندو خاندان بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بے شک میں نے ایک مسلمان فیملی کو لیا ہے، لیکن مقصد میرا ہر مذہب کے بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے، اور کوئی بھی مذہب کے لوگ ہوں تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیے کہ اسلام ہرگز دوسرے مذاہب کی توہین کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر مذہب، میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ ہر مذہب جو ہے وہ اچھائی ہی سکھاتا ہے، مطلب ان کے جو رولز ہوتے ہیں اولاد کی تربیت کے اگر ہم دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ عقائد تو اپنے اپنے ایک الگ جگہ ہیں، ہم تو بات کر رہے ہیں نا اولاد کی تربیت کی، تو اگر کوئی بھی مذہب یہ تو نہیں کہے گا کہ بچوں کو شراب پینا یا برے عمل کرنا یا جوا کھیلنا یا کوئی ایسے عزائم سکھائے جائیں، یا ان کو والدین کے ساتھ بد سلیقگی یا بدتمیزی کرنا یا ان کے ساتھ برا سلوک کرنا تو نہیں سکھاتا نا کوئی بھی مذہب۔ تو جو الہامی کتابیں بھی ہیں ان سب میں بھی لوگوں کو اچھا ہی بتایا جاتا ہے کہ وہ اچھا عمل کریں گے تو انہیں نیکی ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کرے کہ میری بات لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ تو معذرت چاہتی ہوں اگر کسی کی دل آزاری کر گئی ہوں میں، تو مقصد یہ نہیں ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ ان کی اس کتاب کو اچھے طریقے سے آپ تک پہنچایا جائے۔ منجلا بیٹا، اچھا یہ خاندان جو فرض کیا گیا اس میں 2 میاں بیوی ہیں، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ ایک بیٹا اور ایک بیٹی تو پکی عمر کے ہیں اور بیاہے جا چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس زمانے میں یہ یاد رکھیے گا کہ شادی کم عمری میں ہی ہو جاتی تھی۔
ان کی عادتیں راسخ ان کی خصلتوں کا لطیفہ ہیں، یعنی کہ بھائی ان کی عادتوں کی تو بات کرنی ہی یہ بہت مشکل ہے، بڑی بگڑی ہوئی عادتیں تھیں ان کی۔ منجلا بیٹا، یہ درمیان والے کو منجلا کہتے ہیں، اگرچہ عمر اس کی بھی کم نہیں ہے لیکن اس نے مدرسے میں تعلیم پائی ہے اور وہ صرف اور صرف توجہ کا محتاج ہے۔ جیسے گھوڑا بے راہ چلا جا رہا ہے، اس میں رفتار پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، فقط باغ کا موڑ دینا ہی کافی ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ جیسے گھوڑے کی باغ کا رخ دوسری طرف موڑ دیں تو وہ جس طرف آپ جانا چاہتے ہیں یا اس کو اگر کسی اچھی منزل پہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو وہی مثال ایک چھوٹے بچے کا ہوتا ہے کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی یا کوئی بھی بچہ ہے تو آپ اس کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اوپر ہے کہ آپ اس کو دکھا کیا رہے ہیں، آپ اس کو ایکسپیرینس کن چیزوں کا کروا رہے ہیں۔ منجلی لڑکی کم سن ہے، وہ عمر کے اس درجے میں ہے جبکہ بچوں کی قوت تفتیش اور تلاش بہت تیز ہوتی ہے، یعنی بچے تجسس میں ہوتے ہیں، اور نقل کرنے کی امنگ برسرِ ترقی ہوتی ہے، یعنی کہ بڑوں کی کاپی کرنا بہت اس عمر کے بچوں میں ہوتا ہے۔ وہ بھولے پن سے سوالات کرتی ہے اور سادہ دلی سے ایسی باتیں پوچھتی ہے کہ ماں قائل ہو جاتی ہے۔ جس پر اس خاندان کے لوگ زندگی بسر کرتے ہوئے فرض کیے گئے ہیں وہ ایک سچا بلا تصنع نمونہ ہے جو اس زمانے کے ہر ایک خاندان کا شرافت کے طرز ماندہ بود کا فرض کیا گیا ہے۔ رئیس البیت یعنی گھر کا سربراہ جو ہے، اس کا نام نسو ہے، ایک وبائی ہیضے میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اس کی حالت اس قدر ردی ہو گئی ہے کہ اس کو اپنے مرنے کا یقین ہو گیا ہے، کیونکہ اسی وبا میں چند روز پہلے اس کے گھر کے 3 آدمی مر چکے ہیں اور شہر میں موت کی گرم بازاری تھی۔ تو ایسی حالت میں نسو کا اپنی نسبت تیقن ایک معمولی بلکہ ضروری بات ہے۔ نسو کو ڈاکٹر نے جو اس کا معالج تھا خواب آور دوا دی تھی، وہ سو گیا۔ اس کے اگلے پیچھے کے خیالات خواب بن کر اس کے سامنے موجود ہوئے۔ خواب جو نسو نے دیکھا تمام قصے کی جان ہے، حشر اور اعمال نامہ، حساب قبر کی تکلیف، دوزخ کا عذاب، یعنی قیامت کے حالات جن کا وہ مذہب اسلام کے مطابق معتقد تھا۔ خواب میں اس کو واقعات نفس الامری دکھائی دیے، جاگا تو خائف و ہراساں، بیدار ہوا تو ترساں و لرزاں۔ خوف کا نتیجہ و ہراس کا اثر جو نسو پر مرتب ہوا قصے کے پڑھنے سے ظاہر ہوگا۔ اس نے نہ صرف اپنے نفس کی اصلاح کی بلکہ سارے زمانے کی اصلاح کو اپنے ذمہ فرض و واجب سمجھا۔ چونکہ خاندان کے سب چھوٹے بڑے اس جدید طرز سے ناشنا تھے تو نسو کے مقابلے پر کمر بستہ ہو کے اس کو بڑی بڑی دقتیں پیش آئیں۔ چونکہ نسو کے ارادے میں استحکام تھا اور وہ حق کی جانب داری کرتا تھا، وہ غالب آیا مگر مشکل سے، اس کو ظفر ہوا۔ ظفر کامیابی کو کہتے ہیں، مگر دشواری سے۔ اولاد میں جتنا عمر رسیدہ تھا اسی قدر اسیر الانقیاد تھا۔ تربیت اولاد جس پر یہ کتاب لکھی گئی ایک شعبہ ہے، اسے عام زندگی، ہمدردی، نفع رسانی کا جوہر فرد بشر پر اس کی استطاعت کی قدر واجب ہے۔ اس خصوص میں جتنی غفلت اور بے پرواہی ہمارے ہم وطنوں سے ہوتی ہے، اصلی بات اس ملک کے تنزل کا ہے۔ لوگ مضمون ہمدردی سے اس قدر ناواقف ہیں کہ اس خصوص میں انہیں بچوں کی طرح تعلیم کی حاجت ہے، یعنی بچوں کی طرح ان کی تربیت کرنی چاہیے پہلے یہ مسئلے ان کے نفسیاتی مسائل درست کرنے کے لیے۔ یہ کتاب اس تعلیم کی ابجد ہے، ابجد کہتے ہیں ابتدا کو، اس واسطے کی ایک انگریزی مثل کے مطابق خیرات گھر سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں یہ میں اپنا آج کا ٹاپک ختم کروں گی، لیکن میں آپ کو یہ وضاحت ساری بات کی کرتی چلوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک خاندان کو فرض کیا ہے اور وہ خاندان مسلمان گھرانہ ہے، اور وہ گھرانہ جو ہے نا وہ اس قدر بگڑ چکا ہے، بچوں کی عادتیں بہت بگڑی ہوئی ہیں۔ بظاہر تو شریف گھرانہ ہے، اس گھرانے میں ایک ہی منجلا درمیان والا لڑکا ہے جس کی اصلاح کی جا سکتی ہے، جس کو اگر کوئی اچھا سبق دیا جائے تو وہ سنتا ہے، کیونکہ وہ اس کی ریزن بھی میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گی، جو کہ میٹرک کی کتابوں میں وہ ایک اس کا سارا قصہ دیا گیا ہے۔ اس کتاب کا پچھلے سال میٹرک کی کتابوں میں نسو اور سلیم کی گفتگو کے نام سے ایک ٹاپک دیا گیا تھا جو کہ بچے کئی سالوں سے پڑھ رہے ہیں۔ اس کے مختلف پورشنز اس کتاب کے نا اکثر کورس میں شامل کیے جاتے ہیں، تو جب آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ اچھا یہ وہ والے قصے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے میں آپ کو اگلی قسط میں عرض کروں گی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔